थैंक यू सर। अभी ठीक है? देखो भाई, आपसे गुफ्तगू होगी, लेकिन अगर मेरी बात को आपने काटा ना, मैं आपको 3 चांस दूंगा। 1 दफा बर्दाश्त करूंगा, 2 दफा, तीसरी दफा मेरी बात को आपने काट दिया। आप सवाल करें, मुश्किल सवाल करें मेरे सर आंखों पर, ठीक है ना। आप एतराज करें, बोलें या मेरा एतराज है, वो तो मुझे पता है अबू बकर की खिलाफत मौजू है हमारे, उस पर आपके पास तो दलील तो है नहीं, आप कोई और मौजू लेकर आए ना, वो कोई बात नहीं, वो आप एतराफ कर चुके हैं कि अबू बकर की खिलाफत बिदअत है, उसकी कोई दलील नहीं है। लेकिन जो भी एतराज है, जो सवाल है वो कर लें, लेकिन अगर आपने मेरे जवाब देते वक्त आपने मेरी बात काटी ना, 1 दफा 1 स्ट्राइक, 2 दफा 2 स्ट्राइक, तीसरी दफा जब मेरी बात को काटा आपने, तीसरी स्ट्राइक आपको लगेगा, फिर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, आपको काट दूंगा, अगला कॉलर ले लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इस तरह गुफ्तगू नामुमकिन हो जाता है, लोग भी अज़ियत हो जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आती कि आपस में क्या कह रहे हैं जब एक दूसरे की बात काटी जाती है। बिस्मिल्लाह करें अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता सेशन में हमारी बात हुई थी और उसमें हमने गुफ्तगू करते हुए आपसे मैंने एक सवाल किया था, और उस सवाल का जवाब आपने जो जिक्र किया और इस्तिदलाल किया। सवाल मेरा ये था कि आप कुरान करीम की कोई आयत पेश करें तायीन बिल इस्म, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत हो। तो आपने उस पर जो आयत पढ़ी है उसका तर्ज इस्तिदलाल पेश किया, तो उस वक्त क्योंकि मैं सुन नहीं सका था, हमारी ने खुद जिक्र किया था, बाद में सुनकर इसका जवाब जिक्र कर देना। तो मैंने मुनासिब न समझा कि अकेले बैठकर वीडियो बनाऊं आपकी तरह, तो मैंने कहा कि जब लाइव सेशन में आएंगे तो उस वक्त आमने सामने गुफ्तगू करेंगे। तो अब जब मैंने देखा तो आपकी गुफ्तगू सुनी, तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि तजाद है। तजाद इस तरीके से है आपकी गुफ्तगू में, आपने कहा कि मैं तायीन बिल इस्म दिखाऊंगा, और उधर जब आप दिखाते हैं तो आप लिसाना, सूरत मरियम की आयत आपने पढ़ी, ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया। तो यहाँ आप जब इस्तिदलाल करते हैं, इस्तिदलाल जुदा है और आप का कहना जुदा है। आप कहते हैं कि मैं तायीन बिल इस्म करूंगा, और इस्तिदलाल करते हुए आप कहते हैं कि इस लिसान सिद्क से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैं। तो अब इन दोनों बातों में तजाद है। अगर तायीन है तो फिर कुरान करीम में नाम मौजूद होना चाहिए। फिर आपने जो तर्जमा किया, तो तर्जमे में और तफसीर में दोनों में तजाद है। आप अपना क्लिप दोबारा सुन लें। तर्जमे में आपने कहा कि अलीयन अलैहिस्सलाम, यानी अलीयन जो नकरा है और लिसान से की सिफत है, हालांकि अलम भी नहीं है, नाहव के एतबार से भी नहीं बन सकता। आप अपनी तफसीरों को उठाकर देखें, यानी नाहव के एतबार से भी अली, लफ्ज अली जो है ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम नहीं है, और सिफत है लिसान से, और लिसान की सिफत को आपने कहा कि ये तायीन बिल इस्म है, और फिर आप अपनी ही बात में आपने तजाद करते हुए कहा कि लिसान से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है। तो इससे खुद मालूम होता है कि आपकी अपनी बात ही क्या है, इससे खत्म हो गई। दूसरी बात जो है कि आपने यहाँ जो इस्तिदलाल किया और कहा कि लिसान से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है, तो जब लफ्ज मुराद आता है तो उसमें एहतिमाल होता है, और जिस चीज में भी एहतिमाल पाया जाता है तो उससे इस्तिदलाल नहीं होता, क्योंकि आपका अकीदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की इमामत का कती है, और जब कती अकीदा है तो उसके लिए आयत भी मौकम होनी चाहिए जिसमें दूसरे माना का एहतिमाल ही ना हो, और लफ्ज मुराद खुद बता रहा है, और इदा जाल एहतिमाल बातल अल इस्तिदलाल, उससे इस्तिदलाल ही बातिल हो जाता है। अब इसका हम जिक्र करते हैं तहकीकी जवाब के लिसान सिद्किन ये क्या है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ थी, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ है, और शिया किताबों में भी यही बात मौजूद है, और कुरान करीम में दूसरी आयत में वाज़े तौर पर मौजूद है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ की थी, क्या थी, रब्बाना वबास फीहिम रसूला, कि अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रसूल मांगा कि ऐ अल्लाह मुझे रसूल दे दे, और वही रसूल लिसाने सिद्क है। और इसी तरीके से मल्ला याहदुरुल फकीह आपके सामने होगी, आप उसको खोलें, जिल्द नंबर 4 है जो हमारे पास है, इसके एतबार से जिल्द नंबर 4 में मौजूद है मल्ला याहदुरुल फकीह में कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मल्ला याहदुरुल फकीह जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर इसका है 359, इस पर मौजूद है। फरमाया या अली अन दावत अबी इब्राहिम, कि ए अली मैं ही हजरत इब्राहिम अल खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा और मैं ही उनकी दुआ हूँ।
اسی طریقے سے تفسیر طبیان ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 34 پر یہی بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بطور تائید کے پیش کر رہا ہوں کہ تائید ان باتوں سے ہوتی ہے، ورنہ قرآن کریم کی آیت محکم آیت میں موجود ہے کہ لسان صدق علیہ، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور شیعہ کتابوں میں بھی یہی بات مذکور ہے، ملا یادر الفقی جیسے میں نے ذکر کی، اور تفسیر طبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے، اور تفسیر صافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے کہ اسی آیت کے تحت موجود ہے لسان صدق علیہ کون ہے؟ کہا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ تھے۔ اور اس سے آگے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے تعیین بالاسم کہہ کر قیاس کیا، حالانکہ آپ خود قیاس کے انکاری ہیں، اور شیعہ مذہب بالکل ہی قیاس کا انکاری ہے، کیونکہ شیعہ مذہب کا عقیدہ امامت لانا ہی اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ قیاس نہ ہو، اور باقاعدہ شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں معصوم اماموں سے روایات نقل کی ہیں کہ قیاس شیطان نے کیا تھا، سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا۔ اور اللہ یاری صاحب خود باقی شیعوں کو بھی اس بارے میں چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ قیاس نہیں کرنا، اور ان کو کہتے ہیں کہ فرامین معصوم پیش کریں، تو فرامین معصوم کی بجائے خود قیاس کرتے ہیں، تو خود قیاس انہوں نے پیش کیا ہے، جس کے مقابلے میں ہم نے فرامین معصوم پیش کیے ہیں کہ یا علی انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور اسی آیت کے تحت مفسرین نے بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے جو گزشتہ سیشن میں آپ نے لسان صدق علیہ سے استدلال کیا تھا۔ ابھی آپ کو اگر اس کا جواب دینا ہے تو آپ ذکر کریں، اور نحوی اعتبار سے بھی اور اپنے تضاد کو بھی حل کریں، اور اس طریقے سے جو میں نے ذکر کیا شیعہ کتابوں کے اعتبار سے 3 صورتوں میں نے جواب دیا ہے، آپ تینوں صورتوں کو واضح طور پر ذکر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سر۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، نحوی لحاظ سے اس کا ترجمہ ترکیب کریں، بسم اللہ ترجمہ ترکیب کرو۔ میرے اوپر ترکیب ضروری نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے نحو کی روح سے استدلال کیا ہے نا، نحوی روح سے آپ نے استدلال کیا، بولو نہیں آتا یا نحو کا نام نہ لو یا اس کا ترجمہ ترکیب کرو۔ استدلال آپ کا ہے، یہ سوال میرا ہے، استدلال میرا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ختم۔ یہ تجزیہ ترکیب نہیں کریں گے بھائی، تجزیہ ترکیب نہ کریں۔ دیکھیں عزیزو، نحو میں بعض افعال ہیں جن کو افعال ظنہ و اخواتها کہتے ہیں، ظنہ اور اس کے جیسے جو افعال ہیں۔ آپ کے مائک سے شور آ رہا ہے، اس شور کو ختم کریں پلیز۔ آپ کا مائک کسی چیز سے ٹچ ہو رہا ہے، وہاں سے شور آ رہا ہے۔ مولوی جی جی آپ کے مائکرو فون سے شور آ رہا ہے، ہمارے مائکرو فون سے شور نہیں آ رہا، شور آ رہا ہے۔ اچھا تو پھر میں آپ کے مائک کو خاموش کر دیتا ہوں، کیونکہ سب کو پتا ہے شور آ رہا ہے۔ اچھا ابھی خاموش ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو میوٹ کر دیا۔ شور آ رہا ہے بھائی، شور آ رہا ہے، نوائز آ رہا ہے، اوکے، تو اس لیے میں نے خاموش کیا۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، نحو میں بعض الفاظ ہیں جس کو ظنہ و اخواتها کہتے ہیں، تو یہ 2 مفعول مانگتی ہیں، 2 مفعول مانگتے ہیں، ان کی ایک مفعول نہیں ہوتی، 2 مفعول ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، انہی الفاظ میں سے جعلہ ہے، جعلہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ ہاں ہم نے بنا دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ان کے لیے، لسان صدقٍ، سچائی کی زبان کو، کس کو بنا دیا؟ علی علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لسان صدق ہو، یہ لسان صدق ہو، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ کو جب ترکیب ہی نہیں آتا عربی زبان کا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے بنا دیا لسان صدق۔ لسان صدق کس کو بنا دیا؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا۔ لسان صدق مفعول اول ہے، علی علیہ السلام مفعول ثانی ہے، یا کہتے ہیں مفعول اول علی علیہ السلام میں مؤخر ہیں، لسان صدق مفعول ثانی ہے، یہ مقدم ہوئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کسی شخص کو عربی زبان کی نحو آتا ہو تو آ کے ہم سے گفتگو کرے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں یہ عربی زبان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ذکر اسم مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے نا،
اسم بھی ہے اور الحمدللہ رب العالمین نام بھی کس کا ہے؟ نام بھی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ مریم، سورہ مبارکہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ان کو ہم نے اپنے رحمت سے عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ان کے لیے ہم نے قرار دیا، لسان صدق کو، کس کو قرار دیا؟ علی علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں یہ علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، اور آپ نے کچھ آیات اور روایت کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ وہ آیا یہ ہے سورہ مبارکہ یہ بقرہ میں آیہ نمبر 129 ہے، وہ اور دعا ہے، یہ اور دعا کی بات ہو رہی ہے۔ اس دعا کی جو بات ہے اس طرح نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی دعا تھی، دنیا میں ایک ہی دعا تھی اور ان کی اور دعا نہیں تھی۔ ہم بالکل مانتے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دعا تھے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ان کے درمیان رسول بھیج دے، رسولا منہم، میری اولاد میں سے۔ یہ اور دعا ہے، اور جو دعا ہے سورہ مبارکہ شعراء میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ اور دعا ہے۔ آپ دو دعا کیوں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی دعا ہے، دو دعا نہیں ہو سکتے؟ بلی آیہ نمبر 50 ہے سورہ مبارکہ، یہ آیہ نمبر 84 ہے سورہ مبارکہ شعراء میں۔ بلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں میرے لیے لسان صدق بنا دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو دعا ہیں، ایک دعا ہے کہ ان میں رسول بھیج دے، ایک دعا ہے کہ لسان صدق قرار دے، ٹھیک ہے نا؟ اب روایات اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے متعلق آپ نے کہا نا کہ اہل بیت علیہم السلام نے کہا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسری آیت ہے بھائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ دوسری آیت ہے، یہ اور آیت ہے۔ اچھا یہ اور آیت ہے، یہ بحار الانوار ہے میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 36، چاپ دار احیاء تراث العربی۔ یہاں پر جو آیات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق وہ اب مختلف ابواب ہیں، اس میں باب نمبر 35 ہے، وجعلنا قوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقوله تعالى وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق۔ اس میں پہلی جو آیت ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، معاف کیجیے تفسیر علی ابن ابراہیم ہے، تفسیر قمی ہے، وجعلنا لهم لسان صدق عليا یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ علی سے مراد کون ہے؟ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اچھا میں ایک نحوی نقطہ یہاں پہ بتاؤں، علیین علیون علیین علیین، یہ تو واضح بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یا علیین کیوں ہے تو وہ اس لیے واضح ہے کہ یہ مفعول ہے۔ عربی زبان میں جب بھی کوئی فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، علیون، مجرور ہو تو علیین، اور اگر مفعول ہے تو منصوب ہے علیین، یعنی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مثلا لقیت علیین، میں نے علی، کسی شخص کا اگر نام ہے علی تو میں نے اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرمایا کہ حدثنی بذلک ابی عن الامام الحسن العسکری علیہ السلام۔ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں میرے والد ابراہیم قمی نے اب اس کو روایت فرمایا کس سے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ اس کے بعد علی ابن ابراہیم فی قولی تعالی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ قال هو امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کے متعلق بھی اس نے روایت کیا، اس سے مراد بھی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ پھر کنز الفوائد سے روایت کرتے ہیں کہ میں، راوی کا کیا نام ہے؟ راوی یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں قلت للابی الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، ان قوما طالبونی باسم امیر المؤمنین علیہ السلام فی کتاب اللہ عز وجل، کہ ایک طائفے نے، قوم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے
کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی قرآن میں مجھے دکھائیں. فقلت لهم قوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا. تو میں نے ان کے لیے یہ آیت پڑھی ہے وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فقال تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا صدقت هو هكذا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا استدلال کیا. یہ اسی طرح یہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی ہے. قال مؤلفه ومعنى قول لسان صدق اي جعلنا لهم ولدا ذا لسان اي قول صدق. بلی وجعلنا لهم لسان صدق سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے ان کو ایسا فرزند عطا کیا کہ صاحب زبان صدق ہے. اور وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام. اچھا یہ فرد ہے. وَكُلُّ ذِي قَوْلِ صِدْقٍ فَهُوَ صَادِقٌ. ہر جو شخص قابل صاحب قول صدق ہے تو اس کو صادق ہی کہا جاتا ہے. وَالصَّادِقُ مَعْصُومٌ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب علیہ السلام. جو شخص کبھی جھوٹ خطا نہیں بولتا ہے اس کا ہر کلام صحیح ہے، وہ صرف معصوم ہے. کیونکہ غیر معصوم ہمیں کبھی نہ کبھی اس کے زبان سے خطا غیر صدق صادر ہو جاتا ہے، یا کذب صادق ہوتا ہے، یا غیبت ظاہر ہوتی ہے، یا تہمت بہتان. تو غیر معصوم کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ صادق ہو. صادق صرف ہمیشہ جو صادق ہوتا ہے وہ معصوم ہی ہوتا ہے. اچھا پہلا پھر حدیث ملاحظہ فرمائیے. ابن مردوی نے روایت کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین عن ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہم السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت هو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. عرضت ولایتہ علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت اور ان کی امامت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ آخر الزمان میں ایک ایسا امام آئیں گے اتنے عظیم ہوں گے. فقال اللہم اجعلہ من ذریتی ففعل اللہ ذلک. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یہ لسان صدق کو میرے ذریے سے قرار دینا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اچھا اور یہ ابن مردوی سے جو نقل کرتا ہے نا، یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے. ابن مردوی یہ مخالفین کی تفسیر ہے. اچھا تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کر دیا. اب ان کا جو کہنا ہے کہ میں نے قیاس کیا ہے، یہ کیا آپ کو قیاس کا پتہ بھی نہیں کہ قیاس کس کو کہتے ہیں. میرے محترم ناظرین، جو قیاس ہماری شریعت میں حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک حکم جزئی کو لے لینا جس پہ کوئی نص نہیں ہے. ایک حکم جزئی کو لے لیں، مثلا وضو کا مسئلہ ہو یا خمس کا مسئلہ ہو یا زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، اس پہ کوئی نص نہیں ہے. تو اسی جیسا شبیہ کوئی اور مسئلہ ہو جس پہ نص موجود ہے تو اس میں قیاس کر دیں. ایک مثل پر دوسری مثل کا حکم صادر کر دو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قیاس بولتے ہیں. یہ حرام ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو نسخہ دیتا ہے تو اس سے سوال نہیں کرتے، ڈاکٹر جو کہہ دے وہی عمل کرتے ہیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، لوگ ڈاکٹر سے سوال کرتے ہیں. اسی لیے شریعت میں بھی ہم مجتہد کے پاس جائیں گے، مجتہد جو کہے گا ہم عمل کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک قیاس ہے. قیاس کیا ہے؟ ڈاکٹر کے مسئلے پر اور مجتہد سے تقلید کے مسئلے پر یہ قیاس ہے. ایک مسئلہ ہے جو لوگ اس پہ بھی نص نہیں، ڈاکٹر کے مسئلے پہ بھی کوئی نص نہیں. اگر نص ہوتا تو یہ قیاس ہوتا. لیکن ڈاکٹر کے مسئلے پہ جو لوگ سیرہ یہی ہے لوگوں کا کہ سب لوگ یہی کرتے ہیں دنیا میں، تو اس سے ہم قیاس کریں کہ مجتہد کا حکم بھی ہے، یہ اس کو قیاس کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ قیاس ہے، یہ حرام ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لسان صدق قرار دیا ہے، یعنی گائیڈ آف ٹروتھ، یعنی وہ صاحب ہدایت جو معلم ہدایت ہے، ان کی زبان اقدس سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی، ہر جملہ ان کا صحیح ہے. تو یہ امامت کی دلیل ہے. کیوں؟ امام وہی ہوتا ہے کہ کوئی خطا نہیں کرتا، کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس کے کلام میں کوئی بدعت نہیں ہوتی. اگر اس کی ہر جملے کو عمل کریں تو آپ جنتی ہو جائیں گے، اور اس کے ہر نہی سے آپ اجتناب کریں تو آپ جنتی بن جائیں. لسان صدق یہی ہے، یہ قیاس نہیں ہے، یہ واضح استدلال ہے، ہر عاقل اس کو سمجھتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ نام دکھائیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا قرآن میں. ہم نے نام دکھا دیا، امامت ثابت کی، اور نصوص بھی دکھا دیا کہ اہل بیت طاہرین علیہم، اور مخالفین کے کتب میں سے بھی. ابن مردوی جو ہے وہ مخالفین کی مفسر، اس کی کتاب اب مفقود ہے. ابن مردوی کی جو تفسیر ہے وہ آج کسی کے پاس نہیں ہے. علامہ مجلسی کے پاس تھا، اس نے نقل فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بالاسم ان کا قرآن مجید میں ثابت ہو گیا ہے. نحوی لحاظ سے بھی الحمدللہ رب العالمین جواب نہیں دے سکے،
اور کوئی دلیل بھی نہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. یہ کہتے ہیں لسان صدق. یہ لسان صدق کی کیا ہے؟ لسان صدق کی صفت ہے کہ ہم نے زبان صدق کو اگر ہم صفت لے لیں نا کو اوپر کر دیا. علی کس کو بولتے ہیں؟ اوپر کو، بلند درجہ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق کو اوپر کر دیا. اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں، ہم نے ان کے لیے لسان صدق کو علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے، تو اس کا مفہوم واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے نسل سے لسان صدق قرار دیں، اور وہ علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جعلنا دو مفعول مانگتی ہیں، ایک مفعول ہے لسان صدق، دوسرا مفعول ہے علی علیہ السلام. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ جعلنا لہم لسان صدق کو اونچا بنا دیا، یہ لسان وجعل ان کے لیے لسان صدق کو اوپر، یہ معنی ہی غلط ہے. یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. لسان صدق کو اوپر کر دیا، یہ صفت موصوف کی اگر بات کریں نا، اوپر کر دیا ہے لسان صدق کو. کس کے لیے اوپر کر دیا؟ معنی ہی غلط ہے. یہ معنی ہی غلط ہے. لسان صدق یعنی سچ بولنا، یہ سب کے لیے اچھی بات ہے، یہ سب کے لیے بہترین بات ہے، نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب. اور لسان صدق کو اوپر کرنا، اوپر چڑھا دینا، یہ اس کا مفہوم بھی نہیں بنتا، مفہوم ہی غلط ہے. جی بسم اللہ کریں. ایک منٹ میں آپ کی آواز بلند کر دوں. جی بولے، آپ بولیں. میں نے جواب دیا آپ کی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بات ذکر کی کہ لسان صدق اور علیًا جعلنا کے دو مفعول ہیں. اگر جعلنا کے دو مفعول بنائے جائیں تو اس صورت میں آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اور آپ کی تفسیر اس کے خلاف آتی ہے. آپ لسان صدق سے حضرت علی مراد لے رہے ہیں. جتنی آپ نے اپنے ائمہ کی تفسیریں پیش کی ہیں یا ائمہ کے اقوال پیش کی ہیں، اس سے لسان صدق سے مراد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور علیًا آگے جدا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر جعلنا کے دو مفعول ہیں تو دونوں جدا جدا ہیں، اور دونوں جدا جدا ہیں تو لسان صدق جدا ہے، علیًا جدا ہے. اب لسان صدق کیا ہے اور علیًا کیا ہے؟ اگر آپ کے جو آپ نے خود ترکیب کیا اس کے مطابق دیکھا جائے، ورنہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، کیونکہ علیًا نکرہ ہے اور آپ کا اپنا بتایا ہوا ایک اصول ہے کہ کبھی آیت ایسی بھی ہوتی ہے اس میں خاص ہوتی ہے اور اس سے عام مراد ہوتا ہے، اور عام آیت سے خاص مراد ہوتا ہے. اس اصول کے مطابق بھی آپ کا استدلال ٹھیک نہ ہوا. اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جو ہم قیاس کرتے ہیں، قیاس ہمارے ہاں وہ باطل ہے جو کسی جزئی مسئلے کے مطابق ہو. تو یہاں جو قیاس آپ نے کیا ہے تو نص پر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ آیات مختلف ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مختلف ہے. اس پر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی امام کا قول پیش کرتے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مختلف تھی اور انہوں نے مختلف دعا مانگی اور جدا جدا دعا تھی، اور اس جدا کا ثمر یہ ہے اور اس جدا کا ثمر یہ ہے. جبکہ میں نے آپ کے اپنے اماموں کی روایت تفسیر طبیان سے جلد نمبر 8 سے اور صفحہ نمبر 34 سے بتائی ہے. اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ ظاہر کریں. کتاب دکھائیں، کتاب دکھائیں. سچ کہہ رہے ہیں تو کتاب دکھائیں. تفسیر طبیان میں بتاؤں آپ کو، تفسیر طبیان میں مصنف اس میں بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں مخالفین کے اور احادیث نقل کرتے ہیں مخالفین کے. تو اگر آپ وہ کوئی شیعہ حدیث ہے، اگر شیعہ حدیث ہے تفسیر طبیان میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ شیعہ حدیث ہے، تو اس کا دکھاؤ صفحے پہ دکھاؤ. کتاب کھولو نا، اس کتاب میں موجود ہے. تم کھولو نا، تم استدلال کر رہے ہو، تم کھولو. تم نے دیکھا سامنے کتاب میرے سامنے نہیں پڑھی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر میرے سامنے پڑھی ہوتی تو میں نکال دیتا. آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہوگی نا. اگر کتاب ہے ہی نہیں تو استدلال کیوں کر رہے ہیں؟ کتاب ہے نا، میں نے آپ کو بتایا. طبیان کے کس جلد میں ہے؟ طبیان کا جلد نمبر بتاؤ. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے. پرانا چھاپا جو ہے ایران کا چھاپا، اس چھاپے میں آپ دیکھیں اس میں موجود ہے. امام کی طرف سے روایت ہے اور امام کی سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ محمد آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. لسان آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے. آنکھوں سے نہیں دیکھتے تو کس سے دیکھتے؟ تو اگر دیکھا تو لے کے کیوں نہیں آئے بھائی؟ اگر آپ کے پاس ادھر استدلال کرنے آئے ہیں، تیاری کی ہے گفتہ آپ نے، لے کے کیوں نہیں آئے پھر؟
جھوٹے اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو لے کے کیوں نہیں آئے بھائی؟ ہے کہ بات نہیں کاٹنی، آپ پھر بات کو کاٹ رہے ہیں۔ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، میں نے آپ کی بات کو سنا ہے۔ آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور امام معصوم کا فرمان موجود ہے، اور امام معصوم کے فرمان کے خلاف آپ نے قیاس کیا ہے، اور جو امام معصوم کے فرمان کے خلاف قیاس کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اصول کے مطابق بھی اس سے نکل گئے، اور دوسرا آپ کے اصول کے مطابق میں نے اس آیت کا جواب ذکر کر دیا ہے، اور تیسری صورت کہ آپ کی تفسیر میں اور آپ کے بنائے ہوئے مفعول میں دونوں صورتوں میں تضاد لازم آتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں لسان صدق سے حضرت علی مراد ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ علی جان تعین بالاسم ہے۔ اگر تعین بالاسم ہے تو لسان صدق سے کوئی اور مراد ہے، آپ وہ بتائیں کہ لسان صدق کیا ہے، اور اگر تعین بالاسم نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ لسان صدق سے یہ مراد ہے، اور جب آپ مراد نکالیں گے تو احتمال آ جائے گا۔ جب احتمال آ جاتا ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اس صورت میں استدلال ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے محکم آیت مانگی تھی اور آپ کے پاس کوئی محکم آیت نہیں۔ اب اگر آپ اس کے اوپر کوئی جواب ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جعلنا کے دو مفعول ہیں، ان میں سے ایک مفعول لسان صدق علیہ، یہ سارا ملا کر ترکیب کی صورت میں بنتا ہے، اور خود شیعہ مقبول نے بھی اسی کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے، دوسرے شیعہ مفسرین نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے لسان صدق علیہ، کہ لفظ علی کو لسان کی صفت بنایا ہے۔ اور اس صورت میں کسی مفسر نے بھی ترجمہ نہیں کیا لسان صدق علیہ کہ علی کو تعین بالاسم کیا ہو اور یہ ترجمہ کیا ہو، یہ کسی مفسر شیعہ نے نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پیش کریں۔ اور اسی طریقے سے جعلنا کے دو مفعول ہیں، ان میں سے ایک مفعول جو ہے جعلنا کا لہم ہے، یہ لام اور جار مجرور مل کر ثابت یا حاصل کے متعلق ہو کر یہ پھر اس کا مفعول بنتے ہیں، اور ایک جو ہے یہ اس کا مفعول ہے لسان صدق، یہ مل کر بنتا ہے، تو دو مفعول۔ تو تیسرا مفعول اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، جب تیسرا مفعول ہے ہی نہیں تو آپ نے نکالا کہاں سے؟ تو نحو کے اعتبار سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، اور آپ کے اپنے اصول شیعہ مذہب کے اعتبار سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، اور اسی طریقے سے سنی مذہب کے مطابق تو پہلے سے ہی باطل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اور بالکل بات واضح ہوئی کہ شیعہ مذہب کے اپنے اصول کے مطابق بھی اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نہ خلافت ثابت ہوتی ہے اور نہ تعین بالاسم ان کا نام ہے۔ ابھی آپ جو ذکر کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ ذکر کریں تاکہ آگے سوال کریں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس شخص کو تو عربی تو آتی نہیں ہے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ کہتے ہیں، اس کے تین مفعول ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا بھائی تھا، اسی لیے کہا تھا کہ اس کو ترکیب کرو، انہوں نے ترکیب بھی نہیں کیا۔ میں آپ کے شور آ رہا ہے بھائی، آپ کے اس سے مائکروفون سے۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، واو حرف عطف ہے، جعل فعل، ناف جعلنا یہ فاعل ہے، لہم جار مجرور متعلق بجعلہ، یہ مفعول نہیں ہے، لہم جار مجرور ہے متعلق بجعلہ ہے، لسان صدق ایک مفعول، علی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مفعول۔ آپ کہتے ہیں یہ تو ایک ہی چیز ہے، تو اس طرح یہ تو بہت عام چیز ہے قرآن مجید میں، کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ حضرت انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ کس کو خلیفہ؟ آدم علیہ السلام، آدم ہی خلیفہ نا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ آپ ان کی ہٹ درمی دکھائیں، کہتا ہے آپ کو یہ حدیث دکھائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھیں۔ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں ہیں۔ ہو بھائی، ایک دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ میری نسل سے آپ کیا بنائیں کہ پیغمبر بنائیں۔ یہ دو الفاظ ہی واضح ہے، ایک دعا ہے۔ دوسری دعا ہے بھلے واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ اب کوئی حدیث کی ضرورت ہے کہ یہ دو مختلف دعائیں؟ یہ کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ ایک میں کہہ رہے ہیں کہ میرے نسل سے لسان صدق آخرین میں بنا دیں، دوسری میں آئے میں ہے کہ ایک نبی بیچ دے۔ یہ الفاظ ہی مختلف ہیں، یہ دو مختلف دعائیں ہیں، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں نا کہ تفسیر تبیان میں تبیان ڈھونڈ رہا ہوں کہ تبیان میں آپ کے مائکروفون سے بڑا شور آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو التبیان فی تفسیر القرآن، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات ہے۔ تو اگر آپ کے پاس تھا نا تو اس کو لے کے آتے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نکال دیتا ہوں تفسیر تبیان آپ کے لیے، کوئی بات نہیں۔ تفسیر تبیان آپ نے کہا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34، اگر اس میں مجھے مل جائے التبیان۔
ہمارے پاس جو ہے نا ایران کی جو چپی ہے اس میں 4 جلدیں ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 ہی جلدیں والی ہیں، 8 جلدیں والی بیروت کی چھاپ ہے، اس میں 9 جلدیں ہیں، تو جلد نمبر 34 میں، صفحہ نمبر 34 میں یہ آیا ہے نہیں، اس میں جلد نمبر 8 میں۔ اور چلے میں سورہ حدید نکال کے، سورہ حدید میں آیا نہیں، سورہ مریم میں، اب اس کو نکالنے میں ٹائم لگے گا، اس کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ وہ جلد جو ہے نا میرے پاس جو ہے وہ مختلف ہے۔ آپ ایڈریس صحیح نہیں دے رہے، ایڈریس دے دیتے تو میں نکال لیتا، آپ نکال دینا، اس کو دکھا دیں کہ اس میں لکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی شیعہ حدیث ہے، کوئی اگر مجھے 5-6 منٹ میرے پاس ہوتا تو میں نکال لیتا آپ کے پاس۔ تو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبیان میں حدیث ہے شیعہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، وجعلنا لهم لسان صدق علیا، علی علیہ السلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کی اگر حدیث ہوتی نا اس کو آپ اسکین کر کے لے کے آتے ہیں، تو کوئی حدیث نہیں۔ اب ان کا قول یہ ہے کہ علیہ نکرہ ہے، یہ آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی کہ جو علم ہوتا ہے وہ نکرہ نہیں ہوتا، علم جو ہوتا ہے اس پہ تنوین آ جاتی ہے لیکن وہ نکرہ نہیں ہوتا۔ علم پہ مثلا کہتے ہیں نا رأیت محمدا وما محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مرد کا والد نہیں ہے۔ وما محمد، یہ اس میں تنوین ہے لیکن یہ نکرہ نہیں، یہ علم ہے۔ علم میں بہت دفعہ علم میں تنوین آ جاتا ہے، ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ علم میں تنوین نہیں آ سکتا۔ معارف کے بہت سارے اقسام ہیں، آپ نے نہ تو پڑھا ہوگا، معارفہ کے بہت سارے اقسام ہیں، ان میں سے پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اعلام میں بہت سارے اعلام تنوین پکڑتی ہیں، بہت سارے اگر الف لام شروع میں آ جائے نا، مثلا العباس کہہ دیں، العباس کہہ دیں، الحسن، الحسین، پھر الف لام جب آ جاتا ہے تو تنوین نہیں آتا، لیکن بہت دفعہ علم پہ تنوین آ جاتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے الفاظ میں۔ تو علی جو لفظ ہے، علی لفظ علی بوزن فعیل، بروزن شریف، علی، یہ تنوین پکڑتی ہے لیکن یہ نکرہ نہیں، یہ معرفہ ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ قرآن سے نام دکھائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، وہ آپ کے پاس جب قرآن ہی کامل نہیں ہے، جب آپ باقی حروف ہی نہیں ہے، تو آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ قرآن کے سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دیکھو عزیزو، ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب انبیاء علیہ السلام پر، آل ابراہیم پر، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو لسان صدق قرار دیا ہے۔ وہ شخص جو سب کے لیے ٹیچر آف ٹروتھ ہے، گائیڈ آف ٹروتھ ہے، ٹنگ آف ٹروتھ ہے، زبان صدق ہے، زبان صدق۔ لازمی بات ہے زبان صدق جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بہت دفعہ مثلا کہتا ہے نا لسان صدق، یعنی ذا لسان صدق، یا مثلا یہ ایسے گائیڈ ہیں جن کے زبان سے کوئی خطا بات نہیں نکل سکتی۔ اب میں ان سے واضح طور پر اس آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مختصر الفاظ میں ہم نے تو ثابت کیا کہ اسم گرامی بھی ہے، نام بھی ہے، 7 احادیث بھی ہیں، مخالفین کی بھی حدیث بھی ہے۔ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مردوی سے جو روایت کیا وہ مخالفین کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں بتائیں، یہ ٹوپی صاحب مولوی، میں ان کا اسم نہیں جانتا، ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں، یہ واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ یہ علی علیہ السلام کا اسم گرامی جو ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا واضح طور پہ کہہ دیں کہ یہ ان کا اسم گرامی نہیں ہے، یہ واضح طور پہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں ان کا اسم گرامی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ان کی دعا کا جواب ہے، نام بھی ہے، اصل کس طرح ہوتا تو آپ مان لیتے ہیں نا، اس طرح ابھی نہیں مانتے کہ یہ کیوں ان کا اسم نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے علم کے ساتھ جو ان کا اسم گرامی ہے، یہ کیوں ناممکن ہے؟ اور کس طرح ہوتا تو آپ مان لیتے نا۔ حضرت عطا مثلا اللہ تعالی رضی اللہ کہتے، کچھ کہتے مان لیتے ہیں۔ بسم اللہ کر، میں آپ کا مائکروفون آن کر دوں۔ جی بسم اللہ، جی کھولیں، آواز کھولیں، کھلا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ ابھی جو بات کی تھی اس میں نے ایک سوال رکھا تھا، میں نے کہا کہ اللہ یاری نے جو
ترجمہ کیا ہے اس طرح کا کسی شیعہ مفسر نے ترجمہ نہیں کیا، اس نے ان کے خلاف کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ پیش کریں، اس نے میرے سوال کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بھائی اتنے شیعہ اتنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اقوال وہ شیعہ مفسر نہیں ہے، 12 امام جو ہے وہ شیعہ مفسر نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو تم؟ میری بات کو نہ کاٹیں۔ تو غلط بات اس طرح بچے گانا باتیں نہ کیا کرو نا۔ اور صوفی جی ہم کوئی مجبور نہیں ہے کہ ہر جاہل ادھر آ کے ہمارا وقت لے لے اور کہتے ہماری بات نہ کاٹو۔ اتنی میں نے احادیث دکھائی ہیں، سب سے دیکھو شیعہ مذہب میں سب سے بڑا مفسر ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ جب کہتے ہیں کسی شیعہ مفسر نے نہیں کہا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ علی ابن ابراہیم کی تفسیر، علی ابن ابراہیم کی تفسیر یہ شیعہ مفسر نہیں ہے؟ آپ کی آواز خراب ہے بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ علی ابن ابراہیم کی جو تفسیر ہے، آواز کھلی ہوئی ہے آپ کی، اپنی مائک خراب ہے، مائکروفون خراب ہے آپ کی، صرف شور آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ آپ کی دلیل خراب ہے نا، مائکروفون تو خود خراب ہوگا نا جب دلیل ہی خراب ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو، اس نے کسی شیعہ مفسر کی کوئی ترجمہ پیش نہیں کیا کہ جس نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہو۔ آگے اس نے معصوم اماموں کی خود جو ہے روایتیں پیش کی، تو میں نے اس کے خلاف روایتیں پیش کی۔ جب معصوم اماموں کی روایتیں ہی خلاف ہیں، اذا تعارضا تساقطا، تو خود بخود اس سے استدلالی باطل ہو گیا۔ اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال۔ اس کے بعد اس نے خود اپنی باتوں سے ہی، اس کی باتوں میں ہی تضاد ہے۔ ایک طرف کہتا ہے علی وہ کیا ہے، علم ہے، دوسری طرف کہتا ہے لسان صدق حضرت علی ہے۔ اگر لسان صدق ہے تو علم نہیں ہے، پھر علم کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر دو مفعول بھی بناتا ہے اور دونوں کے کہتا ہے کہ وہ جدا ہے اور یہ جدا ہے، دونوں کو جدا کر کے پھر کہتا ہے کہ لسان صدق سے مراد ہے۔ پھر تم یہ کہو نا کہ حضرت علی سے ہی حضرت علی ہے، پھر یہ کہو نا، پھر لسان صدق کیوں کہتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تو ہے کہ مجھے یا اللہ لسان صدق دے، اور یہ خود آپ مانتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کا تمہاری اپنی کی ہوئی تفسیر کے مطابق بھی، تمہاری اپنی کی ہوئی بات کے مطابق بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا نہیں بن سکتی، اور جب دعا نہیں بنتی تو آپ کا اپنا استدلالی باطل ہو گیا۔ اور میں پہلے بھی بات آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ آپ نے کہا کہ دو دعائیں ہیں، اس کے لیے آپ کو ضروری ہے آپ قیاس نہ کریں، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ امام معصوم کی تفسیر مانی جائے گی کہ وہ دعا جدا ہے، یہ دعا جدا ہے۔ آپ امام، میرے 3 سوال تھے، ایک آپ کی باتوں میں تضاد تھا تو آپ اس تضاد کو حل کریں، اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ معصوم اماموں کی تفسیر سے میں نے ثابت کیا، اس کے مقابلے میں آپ قیاس نہ کریں۔ تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جدا دعائیں ہیں، تو اس کے اوپر آپ کسی معصوم امام کی کوئی حدیث پیش کریں اپنی کتابوں سے، شیعہ مذہب سے بتائیں۔ آپ میرے یہ 3 سوال ہیں، ان کو آپ حل کریں، ورنہ اگر بھائی آپ ان کے پاس کچھ نہیں، اپنے سوالوں کے تکرار کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ 1 منٹ میں آپ کی آواز بہت شور آ رہا ہے، ابھی بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائکروفون سے۔ کیا کہنا، بات ختم ہے آپ کی؟ معلوم ہے آپ کے پاس اس چیز کا آپ جواب سے کیا بات ہی کرنا ہے کیا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں بھائی، اسی بات کو آپ تکرار کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے واضح طور پہ سوال کیا کہ آپ بھائی چپ کرو، آپ سے پوچھا میں نے نا بھائی صاحب کہ آپ دلیل لے کے آؤ کہ یہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام کا اس میں گرامی نہیں ہے۔ اب آپ بات کرنا چاہتے ہو، بات کرو۔ میری باری ہے، آپ حوصلہ رکھو، آگے ختم ہو گئے نہیں بھائی، ابھی میں آپ کا جواب دوں نا، ابھی میں آپ کا جواب دے دوں، جواب لے لو، پھر مزید میں فیصلہ کروں گا کہ آپ سے گفتگو کرنی یا نہیں کرنی۔ بھائی صاحب میرے محترم ناظرین، میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ کتاب طبیان میں یہ جو ادعا کر رہے ہیں کہ اس میں حدیث موجود ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ طبیان میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے طبیان میں اس نے سند کے ساتھ۔ بھائی بات کرنا چاہتے ہو یا میں بات کروں؟ ختم ہے تمہاری بات یا پھر چپ کرو نا، پھر منہ اپنا نہ ہلاؤ، کیونکہ تمہارے مائکروفون سے بہت شور آ رہا ہے۔ تم نے میری آواز کو بہت اوپر کیا ہے اور میری آواز جو ہے آپ کے مائکروفون سے واپس آ رہی ہے، اور لوگ ادھر تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں دوسرے کمرے میں جائیں۔ ابھی وہ آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، میری بات سن کر آپ کو سکھا رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے شور بہت آ رہا ہے آپ کے مائکروفون سے، وہ میری اپنی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے قیاس کیا، تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ اس میں قیاس ہے ہی نہیں، کہاں قیاس ہے بھائی؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی قیاس ہے جو شریعت میں حرام ہے۔
اور یہ قیاس ہے ہی نہیں ہے. امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے لسان صدق ہیں. لسان صدق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جس کی زبان سے صرف حقیقت نکلتا ہے، جو حکم وہ دے وہ صحیح ہوتا ہے، جو منع کرے وہ صحیح ہوتا ہے، جو خبر دیتا ہے چاہے وہ علمی مسائل ہو، خلقت کے مسائل سے ہو، وہ سچ ہوتا ہے. امام اسی کو بولتے ہیں، پیشوا اسی کو بولتے ہیں. یہ استدلال واضح طور پر ہے. یہ عصمت کی دلیل ہے، امامت کی دلیل ہے، ان کی وجوب اتباع کی دلیل ہے. اس میں قیاس ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس میں نے قیاس کیا ہے. کہاں قیاس ہے؟ آپ کو قیاس کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے یہ باتیں آپ کو سکھا. وہ ادھر سامنے والے بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم. آپ کہتے ہیں کسی شیعہ مفسر کا دکھائیں کہ یہ جو ہے یہ تفسیر وہی ہے جو میں نے ابھی عزیزوں میں نے اتنے اقوال ائمہ اطہار علیہ السلام کے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے سب شیعوں کے لیے حجت ہے، بلکہ سب مسلمین کے لیے حجت ہے. اب کیونکہ آپ کے کتب سے بھی روایت میں نے دکھا دیا ہے کہ لسان صدق علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ کہتے ہیں کسی شیعہ مفسر کا، سب سے بڑے مفسر ہمارے مذہب میں ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. انہوں نے جب فرمایا ہے تو پھر کسی بات کی وہ گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شیعہ مفسر ان سے اختلاف کرے. اور علی ابن ابراہیم قمی یہ شیعہ مفسر ہیں. اور اگر میں ڈھونڈ لوں، میں نے کبھی کسی شخص نے مجھے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں اس بات کی کہ میں اس کے متعلق اب شیعہ مفسرین کے بھی اقوال دکھا دوں. جب نص ہوتا ہے اس میں اس کے سامنے علماء کے تعویلات یا اجتہادات کو اس کی کوئی وزن ہی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے نا کہ ابھی آپ کو بہت سیکھنے کا وقت ہے آپ کے لیے. ابھی آپ جا کے سیکھ لیں کہ شیعوں سے کس طرح گفتگو کریں. وَإِلَّا یہ باتیں بچگانہ باتیں. جب حدیث موجود ہے تو اس کے سامنے کسی مفسر کا قول ہی کیا. اب پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی شیعہ مفسر نے نیک نہیں کہا. یہ بھی آپ کے جھوٹے ہونے اور کاذب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ کی نے شیعہ حدیث دیکھی ہی نہیں ہے. شیعہ تفاسیر آپ نے نہیں دیکھی کہ ان کے تفاسیر کیا ہیں اس آیہ کے متعلق. شیعہ تفاسیر میں بہت یہ بات عام ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ بات بہت عام ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں کہا ہے، مجھے یقین آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے زحمت بھی نہیں کیا کہ کتابوں کو دیکھ لیں. آپ نے کتنے کتابوں کو دیکھا؟ کتنے شیعہ تفسیروں کو آپ نے دیکھا؟ یہ مسئلہ یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس شیعہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، شیعہ اور غیر شیعہ کا. میں کبھی دعا نہیں کر سکتا کہ یہ مطلب کسی کتاب میں نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان سب کتابوں کو دیکھ لے نا، یا کوئی ایسی دلیل ہو کہ وہ یہ بات کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر عاقل ہوتے، عقل ہوتی آپ کے پاس، آپ کو شرم و حیا ہوتا ناظرین سے، یہ دعویٰ کرتے کہ کسی مفسر نے نہیں کہا ہے. یہ بات شیعہ مفسرین میں بہت عام ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا پھر کہتے ہیں آپ کے بات میں تضاد ہے. بھائی صاحب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. جعلہ کے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہے، قرآن مجید میں جعلہ کے جو مفردات ہیں، مثلا میں آپ کو کچھ دکھا دوں. سورہ مبارکہ یوسف میں فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے اللہ مجھے نماز کا اقامہ کرنے والوں سے بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اجعلنی مجھے بنا دے مقیم نماز قائم کرنے والوں میں سے. یہ دو ہیں یا ایک ہیں؟ یہ ایک ہی ہیں. بلی وجعل فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے لیے اہل تسلیم سے، اہل خضوع سے بنا دے. یہ مسلمین اور ابراہیم اور ان کے بیٹے یہ دو ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند یہ مسلمین ہیں، یہ ایک ہی ہیں. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، لسان صدق کو ہم نے علی علیہ السلام کو بنا دیا. یہ ایک ہی ہیں، علی علیہ السلام ہی لسان صدق ہیں. علی علیہ السلام کو ہی کو اللہ تعالیٰ نے لسان صدق بنا دیا. کہتے ہیں یہ کیوں ایک ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ کیوں ایک ہے؟ میں نے فلانے کو ٹیچر بنا دیا ہے. اب اردو میں کہہ دوں، میں نے احمد کو اپنے اسکول میں پرنسپل بنا دیا ہے. یہ دو آدمی ہیں یا ایک آدمی ہے؟ ایک احمد ہی پرنسپل ہے، میں نے اس کو اس عہدے پہ لگا دیا. کہہ رہا کہ یہ ان کو دو ہونا چاہیے، ان کے دونوں مفعول دو ہونے چاہیے، ایک نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ نحو کا پتہ ہے نہ عربی کا پتہ ہے. ظن و اخواتها
کس نے کہا کہ ظن و خواتہ کے اس کے دو فاعل جو ہیں دونوں فاعل کو یہ ایک نہیں ہو سکتے؟ یہ مفہوم کے لحاظ سے دو ہونے چاہیے، مصداق کے لحاظ سے یہ ایک ہو سکتے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے لسان صدق ایک معنی رکھتا ہے، علی علیہ السلام ایک فرد ہیں، ٹھیک ہے نا، مفہوم کے لحاظ سے، لیکن مصداق کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں احمد کو میں نے ٹیچر بنا دیا ہے، احمد مفہوم ایک ہے، ایک شخص ہے دنیا میں، ٹیچر ایک اور چیز ہے، اس دونوں کا مفہوم ایک نہیں، لیکن مصداق میں ایک ہے۔ احمد کو میں نے ٹیچر بنا دیا، یہ دو ضروری نہیں کہ دو ہوں، اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اب ابو بکر کی خلافت کی اگر کوئی دلیل ہے، آپ نے اپنا امتحان دے دیا ہے بھائی صاحب، آپ نے اپنا امتحان دے دیا ہے، اب دوسرے لوگ بہت سارے منتظر ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ اپنے ٹیچر وغیرہ کو لے کے آئیں۔ مولوی صاحب آپ سے میری گزارش یہی ہے، آپ کی کم علمی، ابھی کھول دیتا ہوں، آپ کو کھول دیتا ہوں، میں اس طرح کاٹ نہیں دیتا کہ آپ کو آپ کی بات سنے بغیر آپ کو کاٹ دوں، لیکن آپ کی کم علمی اور جہل ہم لوگوں کے لیے باعث اذیت ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے ٹیچرز کو لے کے آئیں انشاءاللہ، تب اپنے جو آپ کے جو بڑے مولوی ہیں ان کو لے کے آئیں، اور وہ جو آپ نے ادعا کیا ہے کہ کتاب تفسیر تبیان میں وہ حدیث موجود ہے، اس کا اسکین بنا کے کیمرے کے سامنے اس طرح رکھ لیں، ٹیلی فون کے سامنے رکھ لیں، ہم دیکھ لیں اس کا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کون سی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بسم اللہ کریں، آپ کچھ بات کریں، اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے، میں آپ کا مائک کھول دوں آپ کا۔ جی سر، بات کریں۔ آپ نے جو کہا استدلال کیا، آپ نے کہا کہ وجعلنا مسلمین لک، اس آیت کو بھی دیکھیں، اور وجعلنا لسان صدق علیہ اس کو بھی دیکھیں، اور پھر دونوں کو ملا کر مفعول بنا کر دکھایا، پورے سیشن والوں کے سامنے دکھائیں، دونوں ایک جیسی ہیں۔ وہاں وجعلنا کے دو مفعول کون سے ہیں بتائیں؟ وجعلنا واو حرف عطف، اجعل فعل اور فاعل، کیونکہ یہ فعل امر ہے، اس میں فاعل کا ضمیر اس میں مکتوم ہے، مقدر ہے۔ وجعلنا نون جو ہے یہ ضمیر متصل مفعولی ہے، ضمیر متصل منصوب ہے، یہ پہلا مفعول ہے۔ مسلمین یہ مفعول ثانی ہے، لک جار مجرور متعلق بہ اجعلنا۔ بسم اللہ، ختم بات، آپ اب سیکھ لو ہم سے۔ وجعلنا میں نا ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے اس کا، جی بالکل، وجعلنا مسلمین لک یہ مفعول اول ہے، نا ضمیر یہ مفعول ہے، بالکل مفعول ہے۔ اور بھائی وجعلنا مسلم، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اتنی شرمندگی ہے آپ کی، تو کیا ہے وجعلنا مسلمین لک، یہ صیغہ کون سا بنتا ہے معلوم نہیں ہے، اور آپ اتنے لمبے لمبے جعلنا تو نہیں ہے، وجعلنا ہے، بس چھوڑو بھائی چھوڑو، تم جا کے بھی سیکھ لو، آپ علماء دیکھ رہے ہیں نا، سیگا کون سا ہے، اور آپ قیاس کر رہے ہیں، پھر وہی قیاس کر رہے ہیں جس قیاس کے آپ انکاری ہیں، آپ اور پھر قیاس کر رہے ہیں، اور میں آپ بتاؤ سیدھا کون سا ہے۔ شیعہ مفسرین نے تفسیروں میں نقل کیا، شیعہ مفسرین نے جتنی بھی آپ نے تفسیریں پیش کی ہیں اس میں لسان صدق کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے حضرت علی مراد ہے، جتنے اماموں کے فرمان ہیں، کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا کہ علی حضرت علی کا تعین بالاسم ہے۔ کافی ہے بھائی، کافی ہے، آپ کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ آپ نے کہا وجعلنا مسلمین، یہ نا جو یہ ضمیر ہے مفعولی نہیں ہے، آپ کے لیے کافی ہے، ابھی جا کے تم سیکھ لو بیٹے، ابھی تم جا کے سیکھ لینا، ابھی کافی ہے ایسے جاہلوں کے ساتھ۔ بھائی مثلا میں کہہ دوں لفظ ہمارا پاکستان، یہ کہتے ہمارا کا مطلب ہے تمہارا، اس طرح ہے، وجعلنا مسلمین لک، یہ جعلنا نہیں ہے، یہ دو مختلف لفظ ہوتے ہیں عربی زبان میں میرے عزیزو۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا، یہ اس طرح میں آپ کو دکھا دوں کہ مجھ سے مراد کیا ہے، ایک ہے جعلنا بلی ربنا وجعلنا، یہ وجعلنا یہ کس کے مرادف ہے؟ جعلنا کی طرح ہے، جعلنا یہ منصوب ہے، فاعل اس کا اس میں مقدر ہے، یہاں پہ ہوا ہے، یہاں پہ انتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے جعلنا، یہ جو ہے نا جعلنا، اس کا فاعل مقدر نہیں ہے، اس کا فاعل یہ ہے، نون الف یہ مقدر ہے، اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل متصل ہے، ضمیر متصل ہے، مرفوعی ہے، یہاں پہ یہ جو
جعلنا وجعلنا ہے، وجعلنا یہ جو نا ہے یہ ضمیر ہے منصوب متصل. یہ نا جو ہے جعلنا، بھلے جعلنا، یہ جو ہے ضمیر مرفوع متصل. یہ اس کو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بہرحال شخص کو اتنا نہیں معلوم. وجعلنا مسلمین لک، یہ بالکل اسی طرح ہے.